हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबको सलाम। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं तो खुदावन अपने नाम के लिए, अपने जलाल के लिए अपने लोगों को इस्तेमाल करता है। तो आज हम कुछ वक्त के लिए खुदा के कलाम में से सीखेंगे। मेरे साथ निकालेंगे पहला पतरस, इसका पहला बाब उसकी 13 है। खुदा के खादम के साथ मिलकर इस हवाले को पढ़ेंगे। पहला पतरस पहला बाब और उसकी 13 है। 13 वहाँ यूँ लिखा है, इस वास्ते अपनी अकल की कमर बांध कर और होशियार होकर और फजल की कामिल उम्मीद रखते जो यीशु मसीह के ज़बूर के वक्त तुम पर होने वाला है। खुदा के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत है। आमीन। खुदा के कलाम में से हमने अभी एक तलावत को पढ़ा है, एक तलावत को विर्द किया है। इसमें लिखा है कि इस वास्ते तुम अपनी अकल की कमर बांध कर और होशियार होकर उस फजल की कामिल उम्मीद रखो जो यीशु मसीह के ज़हूर के वक्त तुम पर होने वाला है। तो इस बात के लिए हमें खुदा का बंदा पतरस रसूल बता रहे हैं कि इस वास्ते अपनी अकल को क्या, अकल की कमर बांध कर, हमें अकल की बात कह रहा है। वो अक्लमंद होने की बात के बारे तरफ इशारा कर रहा है खुदा का बंदा, और कह रहा है कि होशियार हो जाओ, होकर उस फजल की कामिल उम्मीद रखो। आज हमें इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि हम अपनी कमर को किस तरह बांध रहे हैं और होशियार किस तरह होना है कि हम उस कामिल उम्मीद को जो यीशु मसीह के ज़हूर के वक्त हम पर होने वाला है। और पहला पतरस 5 बार उसकी 8 आयत में लिखा है कि तुम होशियार और बेदार हो, तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गरजने वाले शेर बबर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। कि जो हमारी अकल है उसको शैतान इब्लीस ने क्या कर रखा है, अंधा कर रखा है, धुंधला कर दिया है, ताकि हमें मालूम ना हो कि हम अपनी किस तरह होशियार हो सकते हैं। तो खुदा का बंदा पहला पतरस 5 बाब उसकी 8 आयत में भी बता रहा है कि तुम होशियार और बेदार हो, तुम्हारा जो मुखालिफ इब्लीस है गरजने वाले शेर बबर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। हम देखते हैं कि इब्लीस जो है वो छुपने की कोशिश कर रहा है, वो अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो छुप नहीं सकता। खुदा के कलाम के आगे, खुदा के रूह के आगे जो इब्लीस शैतान है, जो शिकस्त खुर्दा है, जो हारा हुआ है, वो जो हमारे पाँव के नीचे है, वो क्या हो, वो छुप नहीं सकता। लेकिन खुदा का बंदा अपने लोगों को फिर भी बता रहा है, वो कह रहा है कि होशियार और बेदार हो जाओ, तुम्हारा मुखालिफ जो है, जो वो गरजने वाले शेर बकर की तरह तुम्हें ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। ये उसी को फाड़ खाएगा जो कमजोर होगा, जो पाक रूह से मामूर नहीं हुआ होगा। तो प्लीज क्या होगा, उसे अपनी शिकस्त में, अपनी गिरफ्त में ले लेगा और उस पर अपने असर को कायम कर लेगा। ये तभी होगा जब हम होशियार और बेदार हो जाएंगे, अपनी कमर को बांध लेंगे, तो क्या हो जाएगा, हम दिलेरी के साथ उस इब्लीस का, शैतान का मुकाबला कर सकेंगे। जो शैतान है वो ढूंढता फिर रहा है कि मैं किसको फाड़ दूं। तो आज इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि हमें चेक करने की जरूरत है, देखने की जरूरत है, होशियार होने की जरूरत है, बेदार होने की जरूरत है कि हमारा मुखालिफ कौन है। हमारा मुखालिफ हमारा साथ वाला नहीं बल्कि शैतान इब्लीस है। हमें उससे मुकाबला करना है, उसको हिराना है, उसको शिकस्त देनी है। लेकिन ये तभी होगा जब हम खुदा के पाक रूह के से मामूर होंगे, अपने आप को खुदा के ताबे की होगा, तभी हम इब्लीस की कुव्वतों पर, उसकी शैतानी लश्करों पर मुकाबला कर सकेंगे, उसके लश्करों का। और पहला पतरस 5 बाब उसकी 9 आयत में भी लिखा है कि तुम ईमान में मजबूत होकर और ये जान कर उसका मुकाबला करो कि तुम्हारे भाई जो दुनिया में हैं ऐसे ही दुख उठा रहे हैं।
آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو بہن بھائی ہیں وہ ابلیس کے چنگل میں، ابلیس کی گرفت میں، ابلیس نے ان پر کیا اپنا کنٹرول کو، اپنے ہولڈ کو قائم کر رکھا ہے۔ ابلیس انہیں چھوڑنا نہیں چاہتا، لیکن خدا کا کلام آج ہمیں بتا رہا ہے کہ تمہارے جو بہن بھائی ہیں وہ دنیا میں ایسے دکھ اٹھا رہے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کوئی تو وجہ ہے کہ وہ دکھ اٹھا رہے ہیں۔ انہوں نے ابلیس کو موقع دیا ہے کہ وہ ہماری زندگی میں، ہماری حدود میں انٹری کریں، لیکن جب ہم ابلیس کو، شیطان کو موقع نہیں دیں گے تو اس کی جرت نہیں ہے کہ وہ ہماری زندگی میں آ سکے۔ تو اس کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ تم ایمان میں مضبوط ہو کر اور یہ جان کر اس کا مقابلہ کرو۔ کس کا مقابلہ کرو؟ شیطان ابلیس کا مقابلہ کرو۔ ایمان میں جب مضبوط ہوں گے، اس کی قوت سے، اس کے ہتھیاروں سے لیس ہوئے ہوں گے، تو تبھی ہم اس کا مقابلہ کر سکیں گے۔ اور اپنے بہن بھائیوں کو بھی نصیحت کریں گے کہ بہن بھائیوں، اس ابلیس کا تم بھی مقابلہ کر سکتے ہو، تم بھی اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہو، لیکن تب ہوگا جب ہم ایمان میں مضبوط ہوں گے۔ اور خدا کا کلام ہمیں متی 24 باب اس کی 42 آیت میں بتاتا ہے کہ بس جاگتے رہو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہارا خداوند کس دن آئے گا۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارا خداوند کس دن آ جائے گا، لیکن ہم جاگتے رہیں گے، دعا کرتے رہیں گے، خداوند کی حضوری میں اس سے مدد مانگتے رہیں گے، تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہوگا کہ ہمارا خداوند اس دن آ جائے گا۔ اس لیے ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا کا خادم، خدا کا بندہ میں کہہ رہا ہے کہ بس جاگتے رہو۔ ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے، روح میں جاگنے کی ضرورت ہے، اس سے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا میں یسوع مسیح اکیلے ساری رات خداوند کی حضوری میں دعا کرتے رہے۔ خدا میں یسوع مسیح خدا کا بیٹا تھا، لیکن انہوں نے ہمیں ایک نمونہ دیا ہے کہ ہم بھی کیا کریں، جاگیں اور دعا کریں تاکہ آزمائش میں نہ پڑے۔ یہ تبھی ہوگا جب ہم جاگتے رہیں گے، دعا کرتے رہیں گے۔ تو ابلیس اس بات کو جانتا ہے کہ ہم خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں، اس کی مقدس قوم، اس کی چراگاہ کی بھیڑیں، اس کی مقدس قوم ہے۔ تو یہ تبھی ہوگا جب ابلیس اس بات کو جانتا ہے کہ جب ہم دعا کو ہیں، پاک روح القدس سے معمور ہیں، اس کی ہتھیاروں سے لیس ہیں، تو ابلیس ہمارے چگرد میں نہیں آ سکتا، ہماری حدود میں بھی وہ داخل نہیں ہو سکتا، کہ جب ہم اس کے روح سے معمور ہوں گے۔ اور افسیوں 4 باب اس کی 27 آیت میں بھی ہمیں خدا کے کلام میں یہ بات ملتی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ابلیس کو موقع نہ دو۔ ہم باتوں میں خطا کرتے ہیں، اور ابلیس کو کیا کر دیتے ہیں، موقع دے دیتے ہیں کہ وہ ہماری حدود میں، ہمارے گھرانے میں انٹری کر دیتا ہے، اور ہماری گھرانے میں لڑائی جھگڑے، فساد اور مختلف طرح سے ابلیس اپنا کنٹرول، اپنا دبدبہ قائم کر لیتا ہے۔ لیکن خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ ابلیس کو موقع نہ دو۔ میرے عزیزو، آج ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے کہ کہیں میں یا آپ ابلیس کو موقع تو نہیں دے رہے، ابلیس کو اپنے حدود میں آنے کی اجازت تو نہیں دے رہے۔ اس بات پر غور کریں کہ ابلیس کو موقع نہیں دینا، بلکہ اس کو یسوع کے نام سے جھڑکنا ہے، ڈانٹنا ہے، اور اس کو حکم دینا ہے کہ ہماری حدود سے، ہمارے گھرانے سے لعنتی شیطان ابلیس دور ہو۔ اور افسیوں 6 باب اس کی 11 آیت میں بھی خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہ سکو۔ ہتھیار کس کے باندھنے ہیں؟ خدا کا کلام بتا رہے کہ خدا کے سب ہتھیار باندھ لو، جتنے بھی ہتھیار ہیں، جتنے بھی خدا کی روح القدس کی نعمتیں ہیں، برکات ہیں، اس کے ہتھیار سے ہمیں لیس ہونے کی ضرورت ہے۔ تو خدا کا کلام کہتا ہے باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہ سکو۔ جب ہم خدا کے ہتھیاروں سے لیس ہوں گے، خدا کے قوت سے بھرے ہوں گے، خدا کے مسح سے بھرے ہوں گے، تو میرا ایمان ہے کہ شیطان ابلیس کی جرت نہیں کہ وہ ٹھہر سکے، اس کی اوقات نہیں کہ وہ یہاں پر رک سکے،
لیکن یہ تبھی ہوگا جب ہم خدا کے سب ہتھیار باندھ لیں گے. اس کا آگے لکھا کہ تم ابلیس کا منصوبوں میں مقابلے میں قائم رہ سکو. ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہ سکو. یہ تبھی ہوگا جب ہم خدا کے ہتھیاروں سے لیس ہوں گے. اس کے بعد آخری آیت کو ہم دیکھتے ہیں مکاشفہ 12 بار اس کی 9 تا 12 ہے. خادم کے ساتھ مل کر آپ 9 تا 12 ہے. بارہ باب مکاشفہ 12 باب اس کے 9 تا 12 ایسے ہی بس 9 تا 12. اور وہ بڑا اژدہا یعنی وہی پرانا سانپ جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے اور سارے جہان کو گمراہ کر دیتا ہے زمین پر گرا دیا گیا اور اس کے فرشتے بھی اس کے ساتھ گرا دیے گئے. پھر میں نے آسمان پر سے بڑی آواز آتی سنی کہ اب ہمارے خدا کی نجات اور قدرت اور بادشاہی اور اس کے مسیح کا اختیار ظاہر ہوا، کیونکہ ہمارے بھائیوں پر الزام لگانے والا جو رات دن ہمارے خدا کے آگے ان پر الزام لگایا کرتا ہے گرا دیا گیا، اور وہ برہ کے خون اور اپنی گواہی کے کلام کے باعث اس پر غالب آئے اور انہوں نے اپنی جان کو عزیز نہ سمجھا یہاں تک کہ موت بھی گوارا کی. پس اے آسمانوں اور ان کے رہنے والوں خوشی مناؤ، اے خشکی اور تری تم پر افسوس، کیونکہ ابلیس بڑے قہر میں تمہارے پاس اتر کر آیا ہے، اس لیے کہ جانتا ہے کہ میرا تھوڑا سا ہی وقت باقی ہے. آمین آمین. خدا کے کلام میں ابھی ہم نے ایک حوالہ پڑھا ہے، اس میں لکھے پس 9ویں آیت میں اور وہ بڑا اژدہا یعنی وہی پرانا سانپ جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے اور سارے جہان کو گمراہ کر دیتا ہے زمین پر گرا دیا گیا ہے اور اس کے فرشتے بھی اس کے ساتھ گرا دیا گیا ہے. کہ وہ جو پرانا سانپ ہے جو ابلیس شیطان ہے اس نے کیا کر دیا ہے، سارے جہان کی عقل کو کیا کر دیا ہے، اندھا کر دیا ہے. سارے جہان کو کیا کر دیا ہے، گمراہ کر دیا ہے. لوگوں کی عقل کو اندھا کر دیا ہے. لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہو رہا کہ ہم نے کس طرح اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے. لوگ ہر روز خدا کے کلام کی باتوں کو سن رہے ہیں، خدا کے کلام کی بشارت کا کام تیزی سے جاری ہے. خدا کے خادم، خدا کے لوگ خدا کے کلام کی منادی ہر روز کر رہے ہیں. خدا کے کلام کے بارے میں لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ شیطان جو ابلیس ہے، یہ جو پرانا سانپ ہے، اس نے جہان کے لوگوں کی آنکھوں کو کیا کر دیا ہے، اندھا کر دیا ہے، گمراہ کر دیا ہے. لیکن لوگ پھر بھی ان باتوں کو سن نہیں رہے. سن تو رہے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کر رہے، اس پر غور و دھیان نہیں کر رہے، اس پر عمل نہیں کر رہے. لیکن محض خدا کا کلام بھی کہتا ہے محض تم سننے والے نہ بنو بلکہ اس پر عمل کرنے والے بھی بن جاؤ. آج ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ جو پرانا سانپ جو ابلیس ہے، جو شیطان ہے، اس نے ہماری عقلوں کو گمراہ کر دیا ہے. ہماری آنکھوں کے اوپر اس نے ایک ایسی بات کو رکھ دیا ہے جو ہمیں نظر ہی نہیں آ رہی. ہماری آنکھوں کو دھندلا کر دیا ہے کہ ہم اس شیطان ابلیس جو ہماری زندگی میں کام کر رہا ہے ہم انہیں دیکھ ہی نہیں پا رہے. وہ ہر روز ہمیں گرانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ ہر روز ہمیں ناکامی کی طرف لے کر جانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ ہر روز ہماری زندگی میں لڑائی جھگڑے فساد پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن ہم اس شیطان ابلیس کو دیکھ نہیں رہے، اس کو شکست نہیں دے رہے، بلکہ خود اس کی طرف سے شکست کھا رہے ہیں. لیکن یہ تبھی ہوگا جب ہم خدا کے کلام پر عمل کرنا شروع کر دیں گے، خدا کے کلام کو سن کر اس پر عمل کرنے والے بن جائیں گے. کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ میں نے تمہیں وہ اختیار بخشا کہ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور ابلیس کی ساری قدرت پر کیا ہو، غالب آؤ. ہمیں تو غالب ہونے کے لیے بلایا گیا ہے، لیکن آج ہم کیوں شکست خوردہ ہو گئے؟ کیوں ابلیس ہمارے اوپر فتح یاب ہو رہا ہے جبکہ ہمیں فتح یاب ہونے کے لیے اس دنیا میں بلایا گیا ہے شیطان ابلیس پر؟ اس کی کیا وجہ ہے؟
کیا کمزوری ہے ہمارے اندر کہ ہم ابلیس کا مقابلہ نہیں کر پا رہے، اس شیطان کو ہم ہرا نہیں پا رہے، جبکہ خدا نے ہمیں وہ قوت دی ہے، اس کے بیٹے خداوند یسوع مسیح نے ہمیں وہ قوت دی ہے کہ تم سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور ابلیس کی ساری قدرت پر غالب آؤ گے۔ ایک ہی قدرت پہ نہیں اس کی شیطان کی، بلکہ ساری قدرت پر غالب آنے کا کہا گیا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کچھ لحاظ سے قدرت پا جاتے ہیں، لیکن خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ تم ساری قدرت پر غالب آؤ گے۔ تو میرے عزیزو، اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے، جو شیطان ابلیس جو شکست خوردہ ہے، جو ہارا ہوا ہے، وہ ہماری زندگیوں میں مشکلات لانا چاہتا ہے، وہ ہمیں پریشانی میں رکھنا چاہتا ہے، وہ ہمیں ہرانا چاہتا ہے، گرانا چاہتا ہے۔ لیکن خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ اس نے کہا کہ میں تمہیں برکت پر برکت بخشوں گا، اور میں تمہیں فتح پر فتح بخشوں گا، اور میں تمہیں خوب کامیاب کروں گا۔ یہ تبھی ہوگا جب ہم خدا کی حضوری میں رہیں گے، خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں رکھیں گے، خدا کے پھلوں سے، اس کی نعمتوں سے معمور ہوں گے، تبھی ہم خدا کے کلام میں رہ کر شیطان ابلیس کا مقابلہ کر سکیں گے۔ اور 10ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، اور پھر میں نے آسمان پر سے یہ بڑی آواز آتے سنی کہ اب ہمارے خدا کی نجات اور قدرت اور بادشاہی اس کے مسیح کا اختیار ظاہر ہوا ہے، کیونکہ ہمارے بھائیوں پر الزام لگانے والا جو رات دن ہمارے خدا کی آگے ان پر الزام لگایا کرتا ہے، گرا دیا گیا ہے۔ اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا کا کلام ہمیں بتا رہا ہے کہ پھر میں نے آسمان سے یہ بڑی آواز آتے سنی کہ اب ہمارے خدا کی نجات اور قدرت اور بادشاہی اور اس کے مسیح کا اختیار ظاہر ہوا ہے، کیونکہ ہمارے بھائیوں پر الزام لگانے والا جو رات دن ہمارے خدا کے آگے ان پر الزام لگایا کرتا ہے، گرا دیا گیا ہے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے لوگوں پر، جو شیطان کے لوگ ہیں، جو ابلیس کے لوگ ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ دن رات الزام لگا رہے ہیں، کیونکہ یہ دعا بہت کرتے ہیں، یہ خدا کے کام بہت کر رہے ہیں، یہ تو کلام کی بات کرتے رہتے ہیں، یہ دعا کی بات کرتے رہتے ہیں، انہیں کوئی اور بات ہی نہیں آتی۔ تو یہ کیا لوگ ہیں؟ شیطان کے لوگ ہیں، جو لوگوں پر الزام لگا رہے ہیں، ابلیس کے لوگ ہیں یہ۔ انہیں کوئی اور موقع نہیں مل رہا، کوئی اور بات نہیں مل رہی کہ کوئی اور بات الزام لگا سکیں، لیکن وہ یہ خدا کے کلام میں کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے بھائیوں پر الزام لگانے والا جو رات دن ہمارے خدا کے آگے ان پر الزام لگایا کرتا ہے، گرا دیا گیا۔ ابلیس جو شیطان ہے وہ گرا دیا گیا ہے، الزام لگانے والا، اور خدا کو بھی وہ کے آگے الزام لگا رہا ہے ہمارے بھائیوں کے آگے کہ یہ خدا کے لوگ ہیں، یہ خدا کے لوگوں کو کلام کی طرف لے کے آ رہے ہیں، یہ لوگوں کو توبہ کی طرف لے کے آ رہے ہیں، انہیں نجات کی خوشخبری سنا رہے ہیں، اور وہ دن رات خدا کے آگے الزام لگا رہے ہیں۔ اور 11 آیت میں لکھا ہے، اور وہ برے کے خون اور اپنی گواہی کے کلام کے باعث اس پر غالب آئے، اور انہوں نے اپنے جان کو عزیز نہ سمجھا، یہاں تک کہ موت بھی گوارا کی۔ جو خدا کے لوگ ہیں، جو برے کے خون سے خریدے گئے ہیں، وہ اپنی جان کو بھی گوارا نہیں سمجھتے، وہ سچائی کے ساتھ خدا کے کلام کی باتوں کو، کلام کے پرچار کو بیان کرتے رہتے ہیں۔ بے شک انہیں مشکل آئے، دکھ آئے، تکلیف آئے، لیکن انہیں کلام کو کیا کرتے رہنا ہے؟ سچائی کے ساتھ بیان کرتے رہنا ہے۔ اور 12ویں آیت میں لکھا ہے، پس آسمانوں اور ان کے رہنے والوں خوشی مناؤ، خشکی اور تری تم پر افسوس، کیونکہ ابلیس بڑے قہر میں تمہارے پاس اتر کر آیا ہے، اس لیے کہ جانتا ہے کہ میرا تھوڑا ہی سا وقت باقی ہے۔ ابلیس جو ہے بڑے قہر میں ہے، بڑے غصے میں ہے، وہ شکست کھایا ہوا ہے، وہ گرا ہوا ہے، اسے معلوم ہے کہ اس کا وقت تھوڑا سا ہے۔ لیکن یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے خدا کے لوگ بننا ہے، خدا کی بھیڑ بننا ہے، خدا کی چراگاہ بننا ہے، اور ابلیس اور شیطان کا مقابلہ کرنا ہے۔ یہ تبھی ہم مقابلہ کریں گے جب ہم خدا کے ہتھیار سے لیس ہوں گے، جب ہم اس کے پاک روح القدس سے معمور ہوں گے اور اس کے کلام کو ماننے والے ہوں گے۔ ابلیس کی طرح کسی پر الزام لگانے والے نہیں،
बल्कि हम सच्चाई की बात करेंगे और इब्लीस को शिकस्त देंगे, इब्लीस को हराएंगे, इब्लीस को मौका नहीं देंगे कि इब्लीस हमारे घरानों में काम करने पाए, इब्लीस हमारे इलाकों में काम करने पाए, इब्लीस हमारे बच्चों में काम करने पाए, बल्कि इब्लीस को दिन रात क्या करना है, झड़कना है यीशु के नाम से, उसे डांटना है यीशु के नाम से, उसे कहना है कि हम यीशु मसीह के खून से खरीदे हुए लोग हैं, हम खुदा के लोग, उसकी चरागाह की भेड़ें, उसकी मुकद्दस कौम है। इब्लीस तेरा हम पर कोई इख्तियार नहीं, तेरा हम पर कोई कंट्रोल नहीं। जब हम इब्लीस को डेली बिला नागा डांटेंगे तो क्या होगा, वो हमारी हदूद से, हमारे इलाकों से क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। जिस तरह हम आखिरी आयत में देख रहे थे कि इब्लीस जो है उसे पता है कि उसका जो वक्त है थोड़ा सा है, इब्लीस का जो वक्त है वो थोड़ा सा है, वो हारा हुआ है, वो शिकस्त खुर्दा है, लेकिन वो बड़े कहर में है, बड़े गुस्से में है। हम देखते हैं कि जिसका इख्तिताम होने वाला होता है ना, शैतान इब्लीस का भी इख्तिताम वैसे तो हो चुका है, लेकिन वो गुस्से में है, वो कहर में है, वो मुख्तलिफ तरह से लोगों में काम करना चाहता है, लेकिन उसका वक्त जो है थोड़ा सा है। लेकिन हमें खुदा से हिकमत, दनाई और फहम मांगना चाहिए कि खुदा तो हमें हर रोज़ अपने पाक रूह से ममूर कर, अपने पाक रूह के हथियार से लेस कर, ताकि जो इब्लीस ने इस जहान की अक्लों को अंधा कर दिया है, इस जहान को गुमराह कर रखा है कि वो तेरे कलाम की सच्चाई की बातों को तेरे लोग जान ना सके, तो है खुदा अपने लोगों को फजल बख्श दे, अपने लोगों को हिकमत दनाई से ममूर कर दे। तो खुदा मुझे और आप सबको आज के कलाम के वसीले से बरकत दे। आमीन।